मुबशिर भाई, आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस इदारे में हम हैं, नेक्स्ट डिजिटल स्किल्स इंस्टीट्यूशन, और इस इदारे की परफॉर्मेंस और यहाँ जो जवान हमारे लड़के और लड़कियाँ स्किलफुल हो रहे हैं और डिजिटल स्किल्स और ई कॉमर्स के ज़रिए से अर्निंग भी कर रहे हैं और लर्निंग भी कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद बढ़ी है। और अल्लामा इकबाल का बहुत खूबसूरत एक अशआर पढ़ा था जिसमें शिकायत है मुझे, या रब खुदावंद मकतब से सबक शाहीन के बच्चों को दे रहा है खाकबाजी का। जी। तो आप इस वक्त बलूचिस्तान के जो तालीमी निज़ाम को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ में जो मुअल्लिमी का जो एक तरफ से पेशा इख्तियार करने वाले, हत्ता कि मुअल्लिमी शुग़ल अंबिया कहते हैं, जबकि मुअल्लिमी आजकल पेशवा टाइप का बना हुआ है। तो एक तरफ तालीमी निज़ाम के हवाले से और मुअल्लिमी जो हकीकी जो मुअल्लिमी के जो किरदार के हवाले से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और इस तालीमी निज़ाम को बलूचिस्तान की और साथ इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, तालीमी निज़ाम को हम अपने मुल्क और इस खित्ते के देखें तो बिल्कुल वही इकबाल की शिकायत हमारे ज़बानों से भी जारी होती है पूरे वजूद के साथ। शेख अशरफ तावली साहब यहाँ पे खुसूसी तौर पे यहाँ पे शिरकत भी फरमाया था, तो आज जानना चाहेंगे कि आज की जो सेशन के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे, और इसके हवाले से इनकी आजकल की जो नौजवान की बात करें तो वो बेमकसदियत के साथ ज़िंदगी गुजर रही होती है और मायूसी का भी बहुत ज़्यादा शिकार है, और वो इसी वजह से वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो इस हवाले से अगर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत शुक्रिया, साहब क्या पैगाम देना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। मुबशिर भाई, आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस इदारे में हम हैं, नेक्स्ट डिजिटल स्किल्स इंस्टीट्यूशन, और इस इदारे की परफॉर्मेंस और यहाँ जो जवान हमारे लड़के और लड़कियाँ स्किलफुल हो रहे हैं और डिजिटल स्किल्स और ई कॉमर्स के ज़रिए से अर्निंग भी कर रहे हैं और लर्निंग भी कर रहे हैं, तो बहुत उम्मीद बढ़ी है। और हमारे बहुत सारे जवानों को यहाँ हमने देखा कि अपने पोटेंशियल को दुरुस्त डायरेक्शन में खर्च कर रहे हैं, तो ख़ुद ये आइंदा मुख्तलिफ इदारों की सूरत में सोसाइटी को खदमात अंजाम देंगे। हमारी भी दुआएं हैं इस इदारे को और इनके अफराद को अल्लाह कामयाबी दे। दूसरा नुकता, ये जवान व इस तरह के दीगर इदारों में हम गए हैं और जाते रहते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में, और नौजवानों के साथ इंटरेक्शन को हम अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। और सेकेंडली, जेन ज़ी को हम चैलेंज नहीं समझते, अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि सोसाइटी की तकदीर वो अपनी क्वालिटी एजुकेशन, आला दर्जे की तरबियत और स्किलफुल होकर सोसाइटी को खिदमत प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम जहाँ जहाँ गए हैं, हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हमने जवानों को इन मैदानों में देखा और बहुत आगे बढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह उन्हें मज़ीद तौफीक़ात दे। देखिए, कुरान में नाकाम लोगों की 4 खुसूसियात सूरह मुदस्सिर में बयान की हैं। वयतसाअलून अनिल मुजरिमीन, यानी टाइटल दिया मुजरिम। मुजरिम यानी जिन्होंने जुर्म किया। जुर्म क्या किया कि खुदा ने जिस मकसद के लिए खर्च किया था, बनाया था, उस मकसद से दूर हो गए, बुला दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी, और उस मकसद को अपनी कामयाबी दुनिया व आखिरत की समझने के बजाय उसे माअज़ल्लाह एक फजूल चीज़ समझने लगे और आतिल बातिल चीज़ों में गर्क रहे। वयतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फिस सक़र, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 39 से 43, 44 तक ये सिनेरियो है। और 4 असबाब उन अफराद के बयान किए जो जहन्नम में गिर गए हैं। ज़ाहिर है जहन्नम में नाकाम लोग पहुंचेंगे, डिसहर्ड लोग, मायूस लोग, और जिन्होंने अपनी लाइफ के पोटेंशियल को ज़ाया किया, और उन्हें खुदा ने मुजरिम कहा और ये जहन्नम में गिरे हैं। तो नाकाम लोग हैं यही जहन्नमी, यानी नाकाम लोग। कैसे नाकाम हुए? मा सलककुम फिस सक़र, इस नाकामी के खड्डे में, जहन्नम में कैसे गिरे? आपको तो नाकाम नहीं होना चाहिए था। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली, अकल, अंबिया, कुरान, अहलुल बैत मिले, अच्छे अच्छे दोस्त, जवान थे, सोसाइटी में क्यों बदले? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज से मुराद यहाँ हमारे दिल का राबिता खुदा की जात के साथ वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। क्यों नहीं था? नमाज नुमाइंदा है कि इंसान खुदा के वजूद को एक्सेप्ट करता है, खुदा के वजूद से मुतासिर है, और खुदा के वजूद को जो है इस दुनिया में फ़आल एंड एक्टिव देखता है, जभी तो खुदा की इताअत करता है। नमाज उसका एक नमूना है, लेकिन ये हालत खुदा के साथ कनेक्शन की पूरी लाइफ टाइम और तमाम उसके प्राइवेट एंड सोशल एक्टिविटीज के अंदर हाकिम हो कि खुदा के वजूद पर ईमान हो, ना खुदा की इंफॉर्मेशंस, ये इतना असर नहीं देगी। और खुदा के साथ डिस्कनेक्ट ना हो, दिल का राबिता डिस्कनेक्ट ना हो, खुदा के वजूद को एक्सेप्ट करे, फील करे अपने वजूद से। जैसे मैं गर्मी लगती है तो मेरी मालूमात में इजाफा नहीं हो रहा कि गर्मी है, मैं फील करता हूँ।
جب میں فیل کرتا ہوں گرمی کی، اس کے وجود کے مطابق تبدیلیاں لاتا ہوں. گرمی ہے تو ٹھنڈا لباس پہنوں گا، گھر کو اور انوائرمنٹ کو ٹھنڈا کروں گا، عقل کا تقاضا ہے. سردی ہے تو گرم کروں گا. فیل کریں وجود سے. اسی طرح وجود خدا کو بھی فیل کریں اور خدا کے وجود کو ایکسیپٹ کریں. اور خدا فعال ہے، مقتدر ہے، قریب ہے. یعنی کہ خدا کہیں اور ہے، میں کہیں اور ہوں اور رابطہ نہ ہو. تو ایک رابطہ خدا سے ڈسکنیکٹ ہو تو بہت ساری بیماریاں آتی ہے اور بہت سارے انسان کے اسکلز، علم سب باغی بن جاتے ہیں. غرور و تکبر اور شہوات کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں. ایک دوسرا، فقراء کے حقوق کا خیال نہ رکھنا اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا. یعنی انسانیت نہیں ہے، انسانیت کا درد نہیں ہے. انسان اور سماج کی مشکلات کی نسبت میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں تھے رہا یا میں اپنا رول جو پلے کر سکتا تھا شخصیتی اثر رسوخ کے ذریعے سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے سے، یا اپنے مال و منال اور چیزوں کو خرچ کر کے سوسائٹی کے وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا تھا، نہ کر کے الٹا ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا. ان کے علم کی طاقت سے، پوسٹ کی طاقت سے، شخصیتی اثر رسوخ اور پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر کے غریب، فقراء اور حقدار لوگوں کا حق مار کے میں اپنے سپورٹرز کو بخشتا ہوں. یہ جہنم کا راستہ ہے، ناکامی کا راستہ ہے. دو، تیسرا، قیامت پہ یقین نہیں تھا. جب خدا کا وجود کویشچن مارک ہو جائے تو قیامت، سزا، جزا خدا دیکھ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اور پھر انسان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اور تھوڑا مال و منال اور کچھ فالوورز مل جائے تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے، خدا کی جگہ پہ اپنے آپ کو بٹھاتا ہے. چوتھا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کے سوال سے ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے کہ جوان بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. نحن یخضون مع الخائزین، ہم عاطل باطل بے معنی لا یعنی مقصد سے خالی زندگی کی ایکٹیویٹیز کے اندر غرق تھے. مصروف تھے ہم، لیکن ان ایکٹیویٹیز کا آؤٹ کم، ریزلٹ ہماری شخصیت، گھر، سوسائٹی کے لیے صفر، منفی تھا. وقت ضائع، پوٹینشیل ضائع، صلاحیتیں ضائع، مال و منال ضائع. دیکھیں، ایک ہے غوث اور ایک ہے خوص. غوث کہتے ہیں غواص کو نا. غواص یعنی دریا میں، پانی میں غوطہ زنی کرتا ہے، ڈوبتا ہے اور ڈبکی لگاتا ہے اور تہ میں نکل کے موتی نکالتا ہے. کسی بھی چیز کی گہرائی میں اتر جائے اور اس کی حقیقت تک پہنچائے، یہ جو ہے غواص ہے. اور غواص حقیقت کی تلاش میں اسٹرگل کرنے والا، اور حقیقت کے سمندر میں ڈوب کر اپنی حقیقت، خدا کے وجود، قیامت کے وجود اور مجھے اپنے اعمال کے حساب کتاب دینا ہے، میں سوسائٹی کی نسبت رسپانسبل ہوں، ان حقائق کو نکالتا ہے. جیسے انسان سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو سمندر کی تہ سے موتی نکالتا ہے قیمتی. خوص کہتے ہیں، خوص بھی غوطہ زن ہوتا ہے گندے پانی میں، یعنی اوپر سے تیراکی کرتا، اتنا ڈوبتا نہیں. جو باطل امور میں تیراکی کرتا رہے، باطل میں ڈوب جائے، غوطہ زن کرے، خوص ہے. اس کی دوستی بے مقصد، اس کی روٹین لائف بے مقصد، اس کے صلاحیتیں بے مقصد راہوں میں خرچ ہو رہی ہیں. تو جب انسان اپنی زندگی کا ایکچول عقل، فطرت اور آج کے چیلنجز کے مطابق ہدف کو ایکسپٹ نہ کرے، اڈاپٹ نہ کرے، گم کر بیٹھے، تو وہ نفس امارہ کا ایک مجموعہ ہے. نفس امارہ، شیطان، بری سوسائٹی، برے دوست اور میں چاہتا ہوں، میری چاہتے، میری خواہشات، یہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر ڈرائیو کرتی ہیں. کبھی چرس پلاتی ہے، کبھی شراب پلاتی، کبھی چوری، کبھی ڈکیتی، کبھی گناہ، یا کبھی خدا نخواستہ سنوکر کلبوں میں، ہوٹلوں میں، نیٹ کیفے میں دن رات ایک کر کے خرچ کر رہا ہے. اس کو فیملی، رشتہ داروں کو دینے کا وقت بھی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. لیکن جہاں وہ خرچ کر رہے، نہ اس کی دنیا کے لیے فائدہ ہے، نہ اس کی صحت کے لیے فائدہ ہے، نہ اس کے مال و منال میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی اسکلز میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے. یہ لائف پوری باطل ہے. اور یہ باطل پانی میں غوطہ زن اور مقصد بھول جائے، اصلی عقل، فطرت، شریعت، قرآن و اہل البیت کے مطابق چاہتے، خواہشات اور پوری سوسائٹیز نے جو ایک مقصد اور لائف اسٹائل ڈیزائن کیا ہے، وہ اس کا خدا ہے اور اس سے کمپرومائز نہیں کرتا. اس کی خاطر سنوکر کلب میں جاتا ہے، اس کی خاطر قہوہ خانوں میں بیٹھ کر سیر سپاٹوں میں وقت ضائع کرتا ہے. اور یہ جب موت کے قریب آئے گا یا جوانی کی فرصت گزرے گی تو فریاد کرے گا، حسرت، پچھتاوا، وائے نادانی کی وقت مرگ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کی دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، جو کیا وہ افسانہ تھا، سراب تھا. اچیومنٹس میری کچھ بھی نہیں، سکون بھی نہیں ہے، ڈپریشن ہے، اور لائف بھی ضائع، صلاحیتیں بھی ضائع، دوستیاں بھی ضائع، آخرت بھی ضائع. جس کی دنیا آباد نہیں ہے اس کی آخرت بھی برباد. آج کی سیشن میں علامہ اقبال کا بہت خوبصورت ایک اشعار پڑھا تھا جس میں شکایت ہے مجھے، یا رب خدا مکتب سے سبق شاہین کے بچوں کو دے رہا ہے خاک بازی کا. جی. تو آپ اس وقت بلوچستان کے جو تعلیمی نظام کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں جو معلمی کا جو ایک طرف سے پیشہ اختیار کرنے والے، حتیٰ کہ معلمی شغل انبیاء کہتے ہیں، جبکہ معلمی آج کل پیشوا ٹائپ کا بنا ہوا ہے. تو ایک طرف تعلیمی نظام کے حوالے سے اور معلمی جو حقیقی جو معلمی
کے جو کردار کے حوالے سے آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے، اور اس تعلیمی نظام کو بلتستان کی اور ساتھ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام کو ہم اپنے ملک اور اس خطے کے دیکھیں تو بالکل وہی اقبال کی شکایت ہمارے زبانوں سے بھی جاری ہوتی ہے پورے وجود کے ساتھ. شکایت ہے مجھے یا رب، خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اساتذہ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز احمد نہیں کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں. اچیومنٹس بھی ہیں، اسپیشلی گلگت بلتستان میں ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے، اور یہ ہمارے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی زحمات کا نتیجہ ہے. لیکن دیکھیں، تعلیم دینی ہو یا دنیاوی، اگر وہ ایک ویژن کے ساتھ نہ ہو تو وہ خود ایک دردسر بن جاتی ہے، وہ مزدوری بن جاتی ہے، وہ کمائی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ شہرت کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ کچھ ٹرمینالوجیز کو یاد کر کے جیسے آج کے زمان میں کتنا بھرم اپنا جمانا شروع کرتے ہیں، جبکہ علم اس لیے نہیں ہے. علم نور ہے، نور حقائق کو کشف کرتی ہے. نور، گاڑی میں لائٹس ہے نا، نور گاڑی کی لائٹس راستہ دکھاتی ہے. کھائی، دریا، کھڈا کدھر ہے جہاں یہ گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے، اس خطر کے راستے سے ڈراتی نہیں ہے، الرٹ کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے. اور لائٹس سیدھا راستہ دکھاتی ہے کہ آپ نے یوں ڈائریکشن میں حرکت کرنی ہے، دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے. اور خطرات سے بھی باخبر کر کے اصل ہدف اور مشن کو روشن کرتی ہے. اور پھر وہ لائٹس اس کے اندر ڈٹرمنیشن ایجاد کرتی کہ میں یہ سفر طے کر سکتا ہوں، میں اس ہدف کو اچیو کر سکتا ہوں. علم ویژن دے، اعلیٰ مقصد دے، انسان شناسی کرائے، اور اس انسان کے زندگی کے لیے، صلاحیتوں کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں میرے وجود کے اندر اور باہر سوسائٹی کے اندر، ان حقائق کو یہ نور کشف کرے تو ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بہتری آئے گی، اور وہ ویژنری شخصیات پیدا ہوں گے جو علم و شعور اور اپنی شناخت، خدا کی شناخت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے ہوں گے. اور صرف دیکھیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں معلومات بیس ایجوکیشنل سسٹم ہے. جو زیادہ معلومات کا ہارڈ ڈسک بن جائے، ہی از مثلا سکسیسفل اسٹوڈنٹس. اور جو ٹیچر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن انجیکٹ کر سکے، ہی از اے سکسیسفل مثلا ٹیچر. یہ غلط ہے. صرف انفارمیشن بیس نہ ہو، تربیت بھی ہو، اور آج آپ کی خدمت میں ذکر اسکلز فل بھی ہوں. یعنی ہمارا جوان کالج سے، یونیورسٹی سے اور ہائی اسکول سے، ایون پرائمری اسکول سے فارغ ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں، بلکہ 4. ایک، اس لیول کی کوالٹی ایجوکیشن اور اعلیٰ فکر کے مطابق، صرف مزدوری کے لیے، کمائی کے لیے نہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے. ایک دوسرا، اعلیٰ درجے کی تربیت. تیسرا، اسی علمی کیٹیگری کے مطابق اسکلفل. چوتھا، اس علم، اس تربیت اور ان اسکلز کو میں اپنی قوم کی، انسانیت کی، ملک کی خدمت کے لیے یوٹیلائز کروں گا. یہ 4 چیزیں اگر ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں آئے، پھر جو اس کے نتیجے میں جو آؤٹ کم آئے گا وہ امید بخش ہوگا اور سوسائٹی میں بہتری لائے گا. ورنہ میں بڑی سے بڑی ڈگریاں لوں، پی ایچ ڈی کر لوں، سی ایس ایس کر لوں، لیکن میری وہ تعلیم مجھے حرام خوری سے نہیں روک رہی، کرپشن سے نہیں روک رہی، کسی اپنے ماتحت فرد کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ پیش آنے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرا سکے، تو یہ تعلیم میرے خیال میں کوئی فائدے کی نہیں ہے. یہ لوڈ شیڈنگ ہے، نور نہیں ہے.